मवद्दत मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ज़्यादा फरमाए। हकीकी मानों में शिया सना शरीफ सही मानों में मुंतज़र इमाम अलैहिस्सलाम बनने की तौफीक अता फरमाए। हमारी मसाजिद और इमाम बारगाहों को शाद व आबाद फरमाए। शर शैतान शर आदा से महफूज व मामून फरमाए। उलमाए हक़्क़ा का साया हमारे सरों पे कायम दायम फरमाए। बल्कि दुआ करने के बानी आने जामिअतुल ज़हरा मरहूमीन के मालिक दर्जात को आली व मुताली फरमाए। मुआविनीन जामिअतुल ज़हरा व अज़ादारी कौंसिल के मालिक तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए। उनकी काविशों को अपनी बारगाह में मकबूल व मंजूर फरमाए। दर ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के खादिमीन कायनात में जहाँ जहाँ हैं मालिक सब की मुहाफ़िज़त व मुआवनत फरमाए। और सब दुआओं की कबूलियत के लिए एक शर्त दुआ है, सब मिल के करें कि मालिक हमारे वारिस हकीकी के ज़हूर में ताजील फरमाए। हम सब को हामी और नासिर में शुमार फरमाए। हमारे दिलों में मारफत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को ज़्यादा से ज़्यादा फरमाए। इन सब दुआओं की कबूलियत के लिए एक मरतबा फिर बुलंद सलावत पढ़ दीजिए। सादत मोमिनीन किराम, 5 मुहर्रम और 14 अगस्त भी मुहर्रमुल हराम में आई। यकीनन एक पाकिस्तानी होने के नाते उसकी हैसियत से हम सब दुआ है कि मालिक इस खित्ता अर्ज़ को हमेशा शाद व आबाद रखे और इसमें बसने वालों को सुकून अता फरमाए। हर किस्म की परेशानी से बला से मालिक पूरे पाकिस्तान को महफूज व मामून फरमाए। यकीनन पाकिस्तान है तो हम हैं। और मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि इस खित्ता अर्ज़ से मोहब्बत करना हम पर इसलिए वाजिब है कि मासूमीन का इरशाद गिरामी है इसके बारे में कि वतन से मोहब्बत आपके ईमान का हिस्सा है। बस मालिक हमें ये हिम्मत भी अता करे, तौफीक भी अता करे। खुदा न खास्ता अगर कभी बुरा वक्त आए इस मुल्क में तो हम बग़ैर किसी तख़सीस के, बग़ैर किसी खौफ के इसकी बका के लिए, इसको बचाने के लिए जिस कदर हो सके, जिस हद तक हो सके कुर्बानी देने के काबिल हैं। यकीनन पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। हमारे वजूद के अंदर आया पाकिस्तान, हमें खित्ता मिला। मेरी और आपकी खुशी इसलिए ज़रा बढ़कर है कि पाकिस्तान की सूरत में हमें एक ऐसा हिस्सा मिला कि जहां हम मुकम्मल आज़ादी के साथ ज़िक्र हुसैन कर सकते। मेरे और आपके नज़दीक इसकी अहमियत कुछ इसलिए ज़्यादा भी है। और एक और बात भी करता चलूँ कि ये ना समझें कि अगर खुदा न खास्ता हमारे पास ये खित्ता ना होता आज़ाद तो आज हम ज़िक्र हुसैन ना कर सके, ना कर सकते। ऐसा कुछ नहीं। ज़िक्र हुसैन किसी भी खित्ते का मोहताज नहीं। जहाँ पर हुसैनी होगा वहाँ ज़िक्र हुसैन होगा। बल्कि मैं अगर यूँ कहूँ तो ज़्यादा बिल्कुल मुनासिब हुआ कि जहाँ पर हुकूमत इलाहिया है वहाँ पर ज़िक्र हुसैन है। जब तक वो हुकूमत रहेगी तब तक ये ज़िक्र रहेगा। लेकिन एक छोटा सा पैगाम जो मैं आज के दिन के हवाले से पूरी कौम को देना चाहता हूँ। यकीनन मैं बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ कि बहुत बड़ा दिन है पाकिस्तानी कौम के लिए। लेकिन थोड़ी सी यहीं पर हमने सोच कर और उसको देखना है कि क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क है। बाज़ारों से भी हम गुजर कर आए हैं, ज़ाहिर अज़ाख़ाने तक पहुँचने के लिए सफ़र की है। मालिक आपको हर कदम के बदले में की आता फरमाए, आपके गुनाहान सगीरा कबीरा की मग़फ़िरत फरमाए। देखते आए हैं अब सारे हालात कि क्या हो रहा है बाज़ार के अंदर। मेरा उसके ऊपर किसी किस्म से कोई, मैं कहूँ कि मैं उसके अगेंस्ट हूँ, उसके ख़िलाफ़ हूँ, नहीं, किसी तरह भी नहीं मैं उसके ख़िलाफ़। यकीनन जिनको खुशी है आज, हमें भी है, यकीनन है, तो वो अपना इजहार कर रहे हैं और वो बिल्कुल करें। लेकिन फ़र्क क्या है? अगर देखा जाए तो तशय्यो का फ़ख्र ये भी बनता है। बड़े याद आते हैं अल्लामा ज़मीर साहब, मौला उनके दर्जात को बुलंद करे, कि मोहम्मद अली जिन्नाह जो शख्सियत है, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमारा ही, इसके अंदर आप कह लें कि मालिक ने हमें अदा की है। वो भी जिस मसलक से ताल्लुक़ रखते थे वो मसलक तशय्यो ही था और बिल्कुल उसके बाद सबूत मौजूद है, उस पर तो कोई बहस है ही नहीं। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि बाज़ारों का रश, चहल पहल आपने देखी। अब फ़र्क ये है
کہ جنہوں نے علی ولی اللہ کا اضافہ کیا ہے، پڑھا ہے اپنے کلمے میں، وہ فرق یہ بتا رہے ہیں. یقیناً ہمارے دلوں کے اندر بہت خوشی ہوگی. ہمارے لیے بھی آج کا دن بہت بڑا دن ہے. ہم اعتراف کرتے ہیں کہ قائد اعظم کی اور دیگر لوگوں کی قربانی بہت بڑی تھی کہ پاکستان ہمارے سے وجود میں آیا، لیکن ہم اس قربانی کو جناب امام حسین علیہ السلام کی قربانی سے بلند نہیں سمجھتے. یقیناً بہت بڑی خدمت کر گئے قوم میں، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں، لیکن یہ وہی فرق ہے. یقیناً مائیں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کے آئیں. بچے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ گلیاں چوراہوں کے اندر بچے اس وقت کیا کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کچھ چیزوں کو، خوش ہو رہے ہیں، والدین ان کے ساتھ ہیں. یہی فرق ہے اس تربیت کا کہ ایک ماں وہ ہے یا والدین وہ ہیں جو اپنے بچوں کو آج 14 اگست کی رنگینیاں دکھا رہے ہیں. ایک ماں ہے یا وہ والدین ہیں جو تربیت دے رہے ہیں کہ بیٹا دیکھو 14 اگست ضرور ہے لیکن غم حسین نہ بھلانا. نہیں، اس سے بہت بلند مقام ہے اس ذکر کا کہ جس کے لیے میں تمہیں لے کر جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں. یہ تربیت ہے. مائیں بتا رہی ہیں کہ وطن سے اوپر بھی اگر کسی محبت کو فوقیت دی جائے گی تو وہ صرف اور صرف حسین کی محبت ہے. سلامت مولا آپ کے جذبوں کو قبول کرے. ایک صلوات پڑھ دیتے محمد و آل محمد. بس آپ کا یہی جذبہ دیکھ کر اب میرے ذہن میں فوراً ایک امام جعفر صادق علیہ السلام اب وہ بات ذہن میں آئی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو بھی شامل کر لوں اس کے اندر، آپ بھی لطف لیں. روزی اول سے کہہ رہا ہوں، پہلے دن سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ محافل، یہ درسگاہیں، یہ مجمع، یہ سب کا سب جو ہے یہ ایسے ہی نہیں ہے، ایسے ہی نہیں ہے. یہاں پر آ کر آپ وقت کو ضائع نہیں کرتے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ مت خیال کریں. ٹھیک ہے، یہاں پر ہمیں بہت اچھے سے پتہ ہے، میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں کہ یہاں آنا آسان نہیں ہے. بڑے پرخطر راستوں سے گزر کر آپ آتے ہیں یہاں پر. آپ شاید سمجھے کہ تو بہاول نگر میں کوئی خطرہ ہے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے سب کو. نہیں، آپ بہت پرخطر عقائد کے راستوں کو کاٹتے ہوئے یہاں پر پہنچتے. مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. یہاں آنا آسان نہیں ہے، لیکن جب یہاں پر آتے ہیں اور ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام سنتے ہیں یا بیان کرتے ہیں تو آپ یہاں زمین پر بیٹھے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آسمان سے ملائک گروہ در گروہ نیچے زمین پر دیکھتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو ذکر محمد و آل محمد کرتے ہیں. ملائک اس وقت آپ کو فخر کی نگاہ سے آسمانوں سے زمین پر دیکھ رہے ہیں. کوئی عام جگہ پر نہیں بیٹھے ہوئے، کوئی عام ذکر یا تذکرہ نہیں ہو رہا یہاں. شاید بات یہاں پر ختم ہو جاتی، لیکن نہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، دیکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ وہ فرشتے گروہ آپس میں باتیں کیا کرتے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں کہ زمین پر کچھ لوگ ہیں جو ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کر رہے ہیں، تو امام فرماتے ہیں کہ ایک گروہ دوسرے سے کہتا ہے یہ کس طرح کے لوگ ہیں. روایت موجود ہے، میں دکھا بھی سکتا ہوں، پڑھا بھی سکتا ہوں. اور ممبر حسین پر آنے کا، ممبر رسول پر آنے کا، لیکن میں 24 گھنٹے بھی اگر ہوں یا نہ ہوں یا کوئی بھی یہاں پر موجود ہو، یہ ممبر حسین کا کمال ہے کہ یہاں سے جھوٹ کو فروغ نہیں ملتا، یہاں حقیقت کو ہی فروغ ملے گا. یہ جھوٹ کے فروغ کے لیے ممبر نہیں. اگر یہ جھوٹ کے فروغ کے لیے ہوتا تو شاید کب کا ختم ہو چکا ہوتا. یہ حقیقت ہی ہے جو اس کو قائم کیے ہوئے، قائم رکھے ہوئے ہیں. تو ایک گروہ ملائک کا دوسرے گروہ سے کہتا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ یہ تعداد میں قلیل ہیں اور ان کے دشمن کثیر ہیں. یہ اتنے قلیل ہوتے ہوئے اتنے کثیر دشمنوں کے درمیان میں ذکر محمد و آل محمد کر رہے ہیں. سمجھیے اس بات کو، سمجھیے اپنے مرتبے کو سمجھیے. یہ معرفت کہ اپنے ارد گرد اتنے ہجوم میں جو ان کے سب کے سب ان کے دشمن ہیں، ان کے درمیان میں یہ قلیل تعداد میں ہیں، لیکن بغیر کسی خوف و خطر کے کیا کر رہے ہیں؟
تذکرہ محمد و آل محمد کر رہے ہیں کہ عجیب لوگ. تو کہتے ہیں کہ دوسرا گروہ ان کو جواب دیتا ہے، اور جو جواب دیا ہے نا وہ کوئی عام جواب نہیں، قرآن کی آیت کے اندر جواب ہے کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. دوسرا گروہ کہتا ہے تو کیا ہوا، یہی تو وہ فضل ہے کہ خدا جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. یہ وہ فضل ہے جو سب کو نہیں ملتا. اللہ جسے چاہتا ہے یہ فضل عطا کرتا ہے. تو جس کو یہ فضل ملتا ہے اس کے اندر یہ حوصلہ اور جرت پیدا ہوتی ہے کہ کثیر مجمع اغیار ہو یا دشمنان ہو، اس میں بیٹھ کے بھی اپنی ڈیوٹی کو نہیں بھولتا، ذکر محمد و آل محمد کو جاری رکھتا ہے. صلوات پڑھیں ملتے محمد و آل محمد علیہ السلام. سلامت رہے، سلامت رہے، آباد رہے. مولا ان گھروں کو سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے جہاں پر تذکرہ محمد و آل محمد علیہ السلام ہوتا ہے. بہرحال میرا موضوع یقیناً آپ کے اذہان عالیہ میں ہوگا. خداوند متعال قرآن مجید فرقان حمید میں فرما رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. اس پہ گزشتہ 4 روزوں سے میں کچھ نہ کچھ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. اپنی جتنی بھی میری قابلیت ہے، یقیناً میں کوئی عالم نہیں ہوں، لیکن آپ کی مہربانی، آپ کی محبتیں کہ آپ بہت ہی دھیان سے اور غور سے میری گزارشات کو سن رہے ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. تو بات چل رہی تھی کہ دین اسلام شروع ہوا جناب آدم علیہ السلام سے اور مکمل ہوا غدیر کے موقع پر جناب ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور میں عرض کرتا آیا ہوں کہ یہ کوئی چھوٹا کام تو تھا نہیں، اسلام کوئی معمولی سا کام تو نہیں تھا نا. دیکھیں جناب آدم سے اگر چلا ہے اور آپ اس وقت کو دیکھیں اور جناب خاتم پر اگر مکمل ہوا ہے تو اس وقت کو دیکھیں تو شاید ہمارے پاس تو وہ کسوٹی بھی نہیں ہے یا اتنا بڑا پیمانہ بھی نہیں ہے کہ ہم اس پورے وقت کو دیکھ سکیں کہ وقت بنتا کیا. اتنے طویل عرصے کی جو محنت چل رہی ہے، مالک جو نظام چلا رہا ہے، تو یقیناً ایسے ہی تو اس کو ختم اور بند نہیں کرنا تھا. اور پھر اس حقیقت کے ساتھ کہ سلسلہ میں نے عرض کیا تھا کہ نبوت کو ختم کیا جا رہا ہے، سلسلہ ہدایت کو ختم نہیں کیا جا رہا. تو یقیناً جس طرح پیغمبر آتے رہے اور اس مالک کے نظام کو، اس اسلام کو اپنی امت میں پھیلاتے رہے، تو یہ خدشہ تو تھا کہ جب انبیاء نہ ہوں گے تو اس کے بعد ہدایت کی ضرورت تو ویسے ہی رہے گی. تو اس کا بھی انتظام مالک نے اس طرح سے کیا کہ غدیر خم کے موقع پر جب علی مرتضیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کو بلند کر کے جناب ختمی مرتبت نے ارشاد ربانی کو بالکل اپنی زبان کے ساتھ اپنی امت کو پہنچا دیا. دیکھیں اس اعلان کے بعد کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، بلکہ اگر پوری حدیث ایک مرتبہ پھر اور تو یقیناً ثواب ہے، آپ کا سننا ثواب ہے، میرا پڑھنا ثواب ہے. میں بار بار اس حدیث کی طرف ہی آ رہا ہوں. آپ شاید سمجھیں کہ میں آگے نہیں پڑھ پا رہا، لیکن کیا کروں کہ یہ اتنی اہم ہے کہ جب تک یہ سمجھ میں نہیں آئے گی اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ اس لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے، چونکہ بعد از رسول ہادی چاہیے. رسول کی ذمہ داری تھی کہ ہادی دے کر جائیں اور انہوں نے اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے کے ساتھ مکمل. دیکھیں رسول جب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں نا 11 ہجری، میرے نوجوان اس بات کو سنیں کہ یہ رخصت کوئی اچانک رخصت نہیں تھی. نعوذ باللہ من ذالک، ایسا نہیں تھا کہ ایک دن اٹھے مسلمان اور ان کو پتہ لگا کہ ختمی مرتبہ اب ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہے. نبی جب حج کرنے کے لیے نکلے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ میرا آخری حج ہے، اس کے بعد مجھے موقع حج نہیں ملے گا. تو اب جو ساتھ چلنا چاہتا ہے میری مائیت میں حج کرنا چاہتا ہے وہ ساتھ رسول اعلان کر رہا ہے. سب کو پتہ ہے، سب کو علم ہے. میں نے پہلی بھی عرض کیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اتنے بڑے نظام کو ایسے ہی چھوڑ کر چلے جاتے، ان کی ذمہ داری تھی. تو یہ بات بھی طے ہے کہ سب کو معلوم تھا مسلمانوں کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت جلد ہمارے درمیان نہ ہو. خیر غدیر قوم کے موقع کے اوپر کیا فرمایا؟ اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور میں مومنین کا مولا ہوں.
انا من کنت مولا فحاز علی مولا، اب جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ بحث ہوتی ہے یقیناً آپ کی بھی ہوتی ہے، لیکن بحث ضرور کیجئے، لیکن اس کو لڑائی جھگڑے تک نہ لے کے جائیے، ٹھیک ہے؟ اچھی بات ہے، بحث بہت اچھی چیز ہے، اس سے کیا ہوتا ہے نتائج اخذ ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو لڑائی کی طرف لے جائیں گے، جھگڑے کی طرف لے کے جائیں گے تو پھر صرف نفرت پیدا ہوگی، حل نہیں ہوگا اس کا، ٹھیک ہے؟ میں یقیناً تشیع اس حدیث کو جس شدت کے ساتھ بیان کرتے ہیں شاید کسی اور حدیث کو بیان کرتے ہیں، اور یقیناً یہ ضروری بھی ہے، یاد کروانا پڑتا ہے، کاش کہ مسلمان غدیر نہ بھولا ہوتا، کاش اتنی یعنی کہ شد و مت کے ساتھ اس کو بیان کرنے کے باوجود بھی اگر یہ حالات ہیں تو سوچئے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس کا تذکرہ کم ہوتا تو پھر کیا صورتحال ہوتی۔ بہرحال کیا فرمایا؟ اللہ مولایا وانا مولا المؤمنین من کنت مولاہ فحاز علی المولا۔ میں نے اسی طرح ایک دو جگہ پڑھا، کچھ دوستوں کے درمیان گفتگو ہوئی، وہاں پر بھی سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کا اس حدیث کے اوپر بہت زور ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس حدیث کے اوپر آپ کا زور بہت ہے، آپ یہی حدیث بار بار بیان کرتے ہیں۔ میں کہا جی کرتے ہیں، کہتے ہیں لیکن یہ ہے تو حدیث، قرآن کی آیت تو نہیں ہے۔ سوال بالکل جائز ہے، کرنا چاہیے کہ یہ حدیث ہے،